Professor Ahmed Rafiq, who will enlighten us on the subject. Sir, I welcome you on behalf of Staff Force 2021-22. Thank you very Gentlemen, much. Professor Ahmed Rafiq is the mystic of this era, a notable Islamic scholar, a teacher, mentor, theologian, and a Sufi from Pakistan. The enlightenment of his thoughts have heralded the dawn of new age in the present world. Due to acquaintance with books, he studied literature, philosophy, mythologies, and all contemporary subjects during his student life. A postgraduate of Government College Lahore, he has been associated with teaching for years. During his tenure as a professor, he started delivering lectures on different Islamic and philosophical topics. This eventually grew to such an extent that he had to travel all over the country and different places around the world. In his quest for formulating vision for future, he started gathering and assimilating knowledge of the past and the present. He deeply studied international literature and remained a keen student of scientific thought and metaphysics. He studied and examined Quran for 8 years on strict objective standards, and also critically examined different mystic orders in the religion of Islam. He admires people like Junaid Baghdadi for their sincere intellectual approach and found Hazrat Ali ibn Usman Hijweri as the best teacher for weaker people. Professor Ahmed Rafiq, with his extensive research and analysis, has concluded that God is the top priority of intellectual curiosity, and the way to God is love and remembrance. To achieve a state of balance and poise is to follow the footsteps of his holy prophet, peace be upon him, and seek the ultimate truth, that is Quran. He is considered as the saint of 21st century and the specialist in the concept of God. He is author of Muqaddamatul Quran, and his contributions and lectures have been published in over 36 books. Now, I shall request the worthy speaker to deliver his talk. Sir, please. Assalamu alaikum wa rahmatullah. I don't know whether there are ladies or not, but I will address them also, if at all necessary. Ladies and gentlemen, I'm very thankful to you for calling me to this talk, to such an elite gathering of specialists in art of war and life also. And I hope many other people who are from the outside of Pakistan also. I might converse to them in English, but it's more probable and better that I should talk in my own language, because of one linguistic fact, that English does not fulfill the demand of, you see, those talks which are sometimes mystical, sometimes purely metaphysically oriented, though they have written a lot on this language, but they are not bigger than Arabic, Persian or Urdu. And luckily we have one of the language which comprises of all the combinations in other languages. So I will be mixing my speech in Urdu and English wherever the thought is impossible to express. One little example I might give you of the comparison of these languages is that we have at least 13 names of the sun in Urdu, but English only has one, and that is sun, and half is solar. Similarly, about moon, it has only one, and half is lunar. So it's very difficult sometimes for us who talks on some higher level of linguistic abilities to express it fully in English. أعوذ بالله السميع العليم من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم رب أدخلني مدخل صدق وأخرجني مخرج صدق واجعل لي من لدنك سلطانا نصيرا سبحان ربك رب العزة عما يصفون وسلام على المرسلين والحمد لله رب العالمين. Personality development is not a simple subject.
Personality must have a character to exhibit, and unless we exhibit a character, the personality cannot be recognized fully. Every character, every personality is basically a development of your thought, and it has an ideological reference. Without an ideological reference, no character can be defined. In circumstantial evidences, we know that from time to time, people have been changing their ideals, people have been changing their religions, people have been changing their affiliations towards countries. Many of countries today, even you may not have heard the name of Scythians, who were the earliest ruler of this earth, but we don't know much about them, only about this warring attitude of theirs, and they have ruled much earlier than all these existing rules in the world. Many nations have lost their ideas during all this time in the world. Many people have gone extinct, just like before, like you see Homo neanderthal are extinct before Homo sapiens came. So all these things tell us that things have been changing. And the most important thing in the world is change, as Iqbal says, sabat ek tagayyur ko hai zamane mein. Isi tarah personality cults and personality developments are different from the natural developments of the. We have to know what ideological reference we should use to develop our personality. Modern days, many scholars, many authoritative scholars have been telling you the laws, like Dale Carnegie Foundations, all those scientists, they have been telling you how to improve your personality. But this kind of a personality always becomes a cult. And if you really want to develop a personality, you will have to see whether you adhere to some very strong constructive reality or ideology or not. We know in the past people have been fighting on religions. Before religion, millions and trillions of human beings have been killed because of those personal personality cults and personal orders and disorders. Madness cannot be differentiated by wisdom from wisdom unless and until you have a very sure system of thought in you and you have a perfect, balance in your temper, in your instinctive attitudes. People have been killing people, people have been destroying even like Amir Taimur or Genghis Khan, they would burn a city to 70%, they would kill people. This was a book law with Amir Taimur to kill 70% of the city when he would capture it by force. So we don't know. He was a very strong personality. Amir Taimur fought all his life. Genghis Khan fought all his life. He survived many occasions of elimination. Still he survived. And finally he did not come with any kindness. He had no love for people. And he killed them. Like he massacred cities. He annihilated, civilizations. But still they exist as a very strong personality. Modern day personality only shows you to build confidence in yourself, to achieve ultimate ends, to become a very successful man on earth and in your country and you see your varied societies. But is it true? Is that personality which helps you to achieve the ultimate? On the other hand, like Mahatma Siddhartha Buddha, he would not tell you to raise a finger against the aggressor. And that's what happened at Taxila. 70,000 Buddhists, laid their heads down and were massacred by Huns just because they were pacifists. Actually, no normal personality has been, visible to us throughout these pages of history because there was no full message behind them. Like Ottomans, they would bear an army of Janissary, and they would create the most terrible force of the European lands, but still, that was only based on the king's love, king's fidelities, and king's worship. The kind of personality we are now discussing today is different.
And it's only and only suggested by Prophet sallallahu alaihi wasallam. The Prophet said, "Itadal ikhtiyar karo." Try to create a balance in your habits. Just be normal. اور اس طرح کا اعتدال ہو جو اگر مکمل نہ ہو, even if it's not perfect, try to stay close to balances. Now you see, always has read the personalities which were not balanced at all. Alexander was not balanced at all. Timur and Genghis Khan was not balanced at all. If we take them as ideals, as a war heroes of us, look at the difference between a Muslim hero and a foreign hero. You would find they were known as good commanders and they were famous for killing, they were famous for destroying. And if you come back to Islam and you know the law, all laws of war were changed by Prophet Muhammad. Don't kill the children, don't kill the old man, don't touch a woman, don't burn the lands, don't burn the crops, don't cut a tree which gives you shade. And all these things were not existent before. Nobody ever cared about those things because the ideological difference, because the one person whom we adhered to was a prophet of God and the rule came from God. And he exhibited with his skills, with his masterly mind, and even in the conquest he was so kind, so benign, that he started from a very small city of Medina. Look at Islam. Look at the realm of Islam, how far it is spread, how far it has gone. No army came to Indonesia. Still it is the greatest Muslim country in the world. And look at those places which we have not even heard in Pakistan. And they are Muslim states. 90% Muslims exist in those states. Why? What was the main thing? Was they just conquered? Were they just, been tortured and threatened? About a few months back in Vienna conference, they asked one question about, all the scholars were there. Did any Muslim conqueror converted the other religions to Islam? And they all agreed none. And the other question of why Islam is now extinct in Spain, and because of the religious atrocities in the form of a big institution, Inquisition. And the Inquisition laid such rules on the people of Spain that not a single Muslim could survive in those. So they left for Africa. Now the question is, this number of Muslims, which is the second largest religion, and maybe in the coming times it becomes the only largest religion in the world. How did it spread? It spread because of the personalities of the conquerors, not because of the conquest of the conquerors. I again assert, they did not, used any kind of a force on the people whom they met. Look at the incident of Hamas. Abu Ubaidah bin al-Jarrah conquered the city. And when he had to leave the city, he called on those people back, the honorable citizens of Hamas, and said, since we can no more defend you, take this money back which you had given to us for your protection. There is no such example in the whole world. And luckily, Muslims inherit all this. The number of heroes in Islam cannot be counted. They are immense. There are thousands and they may be in millions. It's not only that we don't know their names, but the history records all those conquests, all those benefits Muslims gave to their people. That's how, that from small corner of Medina it spread to the whole world, and now it is touching the maximum border of its extension. The question is, the personality needs an ideology to follow. The question is, personality has to be accountable to something. Whether you are accountable to a system, whether you are accountable to a person,
whether you are accountable to your own whimsical thoughts or you are accountable to God. There is a difference in personality building. Who rules you in your loneliness? Who rules you in your expression? Who rules you in every deed you commit? There is no such power on God's earth but God, whom you are accountable for your personality. All your complexes. Once Voltaire said, and before that Umar bin Khattab radiallahu ta'ala anhu said, every man is born free, but everywhere they are in shackles. Everywhere they are being tortured, being enslaved mentally, economically, everywhere. So what happens when you are enslaved? But I say no born is born free, because we are born under three influences: genetic influences, parental influences, personally acquired influences. How can somebody be free? How can somebody be free from all those complicities of the character which are born throughout his training, birth, time, families? And above all, unless we clear those complicities, even one finger, if somebody's finger is injured, he bears this complex to the grave. And so many things happen to us when we are born in poor families, when we are born in very highly rich families. And how to clear those complexities, how to be free from all complexes. Only God gives a word about it, not psychology. And Allah says in the Quran, Allah inna awliya Allah la khawfun alayhim wa lahum yahzanun. God's people are those who are free from fears and frustrations. Imagine you sitting there and me sitting here. We always suffer from fears and frustration, one or the other kind. How can our personality develop with such main faults? These are vital faults in our personality. If we bear a false fear, and if we sometimes, back, perhaps Tennyson said, if our hopes are dupes, our fears are liars. Do we know this? Many fears which I and you bear in our life, they are false, but we have never struggled to get rid of the falsehood, you see. Personality only develops when you are normal. And Allah has said in the Quran, میں نے ہر چیز اعتدال سے بنائی, balance سے بنائی. Once a doctor friend of mine was very sick and was, you see, howling at the patients, and I said, yeah, please be patient, be normal. So then he said in return, he said, Professor Saab, normal to صرف اللہ ہی ہو سکتا ہے. Isn't it true کہ normal صرف اللہ ہے, اور جس چیز کے بارے میں وہ کائنات کے بلٹ کو بتاتا ہے, اور جس تخلیق کے جائزے میں بھی وہ جو لفظ استعمال کرتا ہے, ثم استوى الى السماء فسواهن سبع سماوات. فسوا ہونا وہ لفظ ہے جو ڈیلیکیسیز میں جا کے بیلنس کو مرتب کرتا ہے. ڈیلیکیسیز میں وائی گاڈ ڈڈ ٹیل اس کہ وما یہ خلقت الانسان فی احسن تقویم. Are we in ahsan taqweem? Are we in that perfect balance which he tells us to follow? No. None. Not a single human individual on this earth is in that perfect balance which God mentioned. Then what happens to us? What happens to our personality? Because of change of time, space, families, all this, our personalities always suffer some kind of an imbalance. And what is the cure? So that's why God is very important. You may believe him or not. Even the worst atheist says, I can't calculate it myself. If you have good sense of mathematics, اگر 12 times billion کو ایک دوسرے سے ضرب دی جائے, billion into billion into billion into billion into billion into billion into billion, اگر 12 times ان کو ضربے دی جائیں تو science of chances there is not a single chance to deny God. یہ تو آج کل ایتھیسٹ کہہ رہے ہیں. وہ اب دیکھیے کیا لطیفہ بن جاتا ہے کہ زندگی کا
یعنی اتنا بڑا مزاح میں نے پہلے کبھی نہیں سنا. کہتے ہیں کہ وی نو دیر از اے ڈیزائنر. ڈی این اے ٹیلز اس دیر از اے ڈیزائنر. Einstein tells us there is a designer. Everybody tells us there, but we don't believe in personal God. پرسنل گاڈ ہی تو ہمارے لیے امپورٹنٹ ہے. میری پرسنالٹی کو تو خدا چاہیے نا. میری پرسنالٹی کو تو رب کریم چاہیے. میں بھی تو بگڑا ہوا انسان ہوں. میں بھی تو ایک گئے گزرے بیلنس میں ہوں. وائی شوڈنٹ آئی آلسو امپروو. میری اپنی پرسنالٹی کا استحقاق یہ ہے کہ مجھے تو اس نے کہا ہے کہ میں آسن تقویم میں بنا ہوں. آئی ایم کریٹڈ آف دا بیسٹ بیلنسز. میں کیوں نہ اپنے آپ کو امپروو کروں. بدقسمتی سے سیکولروں یا ایتھیسٹوں ان کا خیال یہ ہے کہ ہم اپنے لیے کافی ہیں. کیا وہ کافی ہیں؟ سوال یہ پیدا ہوتا ہے کیا ہمارے پاس ان میں سے کوئی ایسا آئیڈیلسٹک پیٹرن موجود ہے جس کو فالو کر کے ہم بھی پرسنالٹی بیلنس میں چلے جائیں؟ کیا فالو کرنے کے لیے ہمارے پاس کوئی ایسا ایتھیسٹ ہے جو ہمیں رول آف پرسنالٹی دے دے؟ ایک بیچارہ بہت بدقسمتی سے ہی واز اے میگنیفیسنٹ سائنٹسٹ مگر ساری زندگی اس کی باڈی امبیلنسز میں گزری. ہاپکنس کیا اینڈ دین ہی ڈائیڈ ان دی سیم وے. اس میں کوئی امپرومنٹ نہیں آ سکی اور آخر میں بھی اس شبے میں اور اشتباہ میں گئے کہ اگر اور کائناتیں ہیں تو پھر خدا ممکن ہو سکتا. جنٹلمین اٹس اے میٹر آف تھنکنگ. Matter of thinking is that we are endowed with the artificial intelligence. This doesn't exist anywhere else. We are afraid of giving this intelligence to our computers. And one experiment in Europe, particularly, perhaps in England, when they gave in artificial intelligence to their computers, suddenly they discovered they had discovered a secret language to talk with each other. The scientists grew so afraid کہ ان کو قتل کرنا پڑا, مارنا پڑا, بجلی کھینچنی پڑی. They gave them death ultimate. کیا ہمارا رب کائنات بھی یہی کرتا ہے؟ وہ مالک جو ہمارا ہے اگر اس قسم کی پرسنالٹی والا ہوتا تو کیا آپ میں سے کوئی زندہ ہوتا؟ اس کو ڈیفائی کر کے کوئی زندہ ہوتا؟ بٹ واٹ کائنڈ آف اے لیسن ڈز ہی ٹیچ؟ اپنی پرسنالٹی کے بارے میں, اپنے رسول کی پرسنالٹی کے بارے میں. دا فرسٹ لا ہی گیو اباؤٹ ہیومن کریشن ان قرآن وَكَاتَبَ عَلَىٰ نَفْسِ رَحْمَةً. میں نے لکھ دیا ہے, I have written it on me that I will be extremely kind to my creations. ان میں ہم بھی آتے ہیں. And then he did another thing. آپ کے سوال میں تو ہوگا مہربان خدا کیسا ہوتا ہے. آپ کے ذہن میں تو یہ ہوگا کہ اس کے جاننے کا طریقہ کیا ہے. ہمیں کیسا پڑے کہ وہ کتنا رحمان و رحیم ہے. ہم تو خدا کو نہیں جانتے. We can't see him. We have not touched him. We have not felt anything about him. How could we share کہ ہمارا God جو ہے, ہمارا اللہ اتنا مہربان ہے؟ تو he gave us a sample. اس نے کہا اچھا, if you want to see how kind I am, see my prophet. وَمَا أَرْسَلْنَاكَ إِلَّا رَحْمَةً لِلْعَالَمِينَ. Look at my prophet. اگر اس میں تمہیں مہربانی جیسی نظر آئے گی, ایسے ہی میں بھی ہوں گا. As a prototype of those رحمت, ایک شخص نے اپنے آپ کو یہ کہا, ایک مالک نے یہ کہا کہ میں بہت مہربان ہوں تم پر. پھر اس حسن تخلیق کو پیدا کیا. Aesthetics are very particular with the God, and his aesthetic is کہ اس کا نظریہ جمال جو ہے صرف محمد ہے. The most beautiful, the most handsome رحمت للعالمین. So our personality trait demands this کہ ہم اگر اس رسول کو جانتے ہیں, ہم اگر کسی بھی رسول کو جانتے ہیں. نندا asked a question to a Mahatma Siddhartha Buddha کہ who's the last one? Then he said he'll come after. Maybe he comes in Kalki Vatra. So then he said, how do we recognize him? So he has one symbol which is above all symptoms.
تو انہوں نے کہا وہ کیا؟ انہوں نے کہا مترا. مترا ان سکرت ایگزیکٹلی مینس مددگار، محبت کرنے والا، دوست. اینڈ دیٹس our prophet style. اور ان سارے لفظوں کو جمع کر دو تو رحمہ بند. And the first ever trait a Muslim can bear. وہ یتیم تھا، میرا پیغمبر یتیم تھا، محروم تھا، کبھی پورا کھانے کو نہیں ملا، کبھی اس کی زندگی میں کوئی امید آئی نہیں بڑی دیر تک، پھر بھی اس نے زمانے کو صرف رحمت بخشی، کرم بخشا. اس نے لوگوں کی اداسیوں کے دامن سمیٹ لیے، اس نے کسی ٹارچر کو فروغ نہیں ہونے دیا، اس نے ہر یتیم و یسیر کو سہارا دیا. اس کی نظر انسان کے دکھ پر بڑی گہری پڑتی تھی، مگر اس نے خالی دکھ نہیں دیکھا، وہ تمام انسانوں کے حال دیکھ کے گیا. shouldn't be one of the traits of our upper personality. بجائے اس کے کہ ہم ڈیل کارنیگی کی پرسنالٹی میں غرور اور تکبرات پیدا کرتا رہیں، کیا مناسب نہیں کہ ہم اس کیریکٹر کو بھی اپنے دل میں جگہ دیں؟ کیا ان زمانے میں مسلمانوں نے جنگیں نہیں لڑی؟ You know, صحابہ رسول used to take pride in this thing, کہ we always fight in lesser numbers. Enemy is always greater in numbers, and they were always small in numbers when they fought. But did they lose anything? اب probably اگر آپ اس کو ایڈ کرنا چاہیں ایز اے پرسنالٹی ٹیلنٹ، تو وہ اتنے بڑے اسٹریٹجسٹ کیسے ہو گئے ہیں؟ کوشچن یہ پیدا ہوتا ہے کہ اگینسٹ 1000 years you see long reign of the Roman Empire، تمہارے یہ بدو عرب اتنے بڑے اسٹریٹجسٹ کیسے ہو گئے کہ they conquered. They did not let them win a single war. Not. حالانکہ چائنیز ماشاء اللہ کہا کرتے ہیں ان کا معنی کہ all wars are not to be won، مگر یہاں الٹا حساب ہو رہا تھا. All wars were to be won and they won it except one or two، اور وہ بھی پراپر ڈیفیٹ میں نہیں گئے. کوشچن یہ پیدا ہوتا ہے کہ اتنے بڑے جرنیل کہاں سے ایٹ اے ٹائم آ گئے؟ ابو حریرہ جرنیل تو نہیں تھے، معاذ بن جبل جرنیل تو نہیں تھے، ابو موسیٰ اشری جرنیل تو نہیں تھے. واٹ ہیپن؟ اصول تو ایک ہی لگتا ہے. اف یو فالو دی فرسٹ رول آف پرسنالٹی، if you are in proper balances of instincts and knowledgeability، آپ جنگ کے میدان کو بھی اسی طرح لوگے جیسے کوئی سول کا میٹر ہوتا. دس از دی رول. اگر آپ بیلنس ہو، اگر آپ کنفیوز نہیں ہو، اگر آپ تکبرات میں نہیں ہو، اگر آپ کسی قسم کے غیر شعوری مراحل میں گرفتار نہیں ہو، تو آپ اگر معتدل ہو، جو اللہ کے رسول نے کہا کہ اعتدال اختیار کرو، اگر مکمل نہ کر سکو تو اس کے قریب ترین رہو، تو بلیو میں کہ آپ فوج میں جنگ میں اسی طرح بیہیو کرو گے جیسے کو فاتح عالم کرتا. دس از دی پرسنالٹی ٹریٹ. یو ہیو ٹو ایڈہیئر ٹو سم آئیڈیالوجیکل لیول. اگر آپ تین گروہ میں بٹ جاؤ گے ان پرسنالٹی میکنگ، on one side there is a secular touch of a personality, on the other side there is a rigidly old-fashioned personality. بیچ میں آپ کو ایک انتہائی توازن والی پرسنالٹی کی طرف اشارہ ملتا ہے. My prophet holds the greatest mystic experience on earth. He is the only witness on God's person. Only witness on God's person. اتنا بڑا تجربہ nobody else experienced this. Why didn't he go mad? Why did he come back after that extreme ecstasy of an experience? Why did he come back? This is a question I must say. اتنے بڑے تجربے، میں تو شعر لکھ لوں تو میں لوگوں میں نہیں بیٹھتا، مجھے تو ناز چڑھ جاتا ہے، میں تو لوگوں میں نہیں بیٹھتا ہوں. سوال یہ ہے کہ اتنا بڑا کائناتی ایکسپیرینس ہونے کے باوجود وائی پروفٹ کیم بیک؟ وائی ڈیڈ ہی لائک ٹو سٹ امانگسٹ اس؟ وائی ڈیڈ ہی لائک ٹو پریچ؟ یہ سب سے بڑا اعتدال ہے، کائنات کا سب سے بڑا اعتدال ہے. دیٹ میکسیمم فیلسٹی اینڈ ایکسٹیسی could not touch his balance. پھر وہ لوگوں کی خاطر واپس آیا.
پھر وہ محبت کی خاطر واپس آیا، پھر وہ ہمارے بیچ میں رہا، پھر اس کی زندگی میں آپ مجھے ایک مومنٹ دکھا دیں جو امبیلنس کا۔ یہ ہمارا آئیڈیل ہے پرسنالٹی ڈیولپمنٹ کا۔ اگر ہم وی کی ناٹ بی پروفٹ ناؤ اینی مور، دیر از نو پروفٹ اینی مور، اٹس آل اوور، بیکاز اتنی زیادہ کمپلیشن کے بعد کوئی سبسائڈڈ پرسنالٹی نہیں آ سکتی۔ ایک مکمل عروج جب آ جائے تو اس کے بعد جو بھی شخص اس کی جگہ لے گا وہ زوال کی نشانی ہوگا۔ آج ہم بڑے عمر نام رکھتے ہیں مگر عمر تو نہیں پیدا ہوتے اس سے۔ ابو بکر نام رکھتے ہیں، ڈز somebody qualify to become ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالی عنہ؟ ہم عثمان نہیں، علی نہیں تخلیق کر سکتے، ہم جتنے مرضی ان کے نام رکھیں، ہم تو ان کے ناموں سے جو برکت حاصل کرتے ہیں۔ ہم اپنی پرسنالٹی کو اس لائن پہ استوار تو کر سکتے ہیں۔ Look at the average of success which other themes tell you to become a greater personality. All other, you see, facades of the making good personality tell you, you improve your work. How can you improve your personality? یہ نہیں بتایا جا سکتا۔ مگر ادھر دیکھو جو سب سے بڑی مضبوط ترین پرسنالٹی تھی اسلام کی، who was ruler of half a world, and وہ پتہ کیا کہتے ہیں حضرت علی کرم اللہ وجہ، میں نے خدا کو اپنے ارادوں کی شکست سے پہچانا۔ Would you admit to this? Would you admit to this fact کہ پرسنالٹی ڈیولپ ہوتی ہے اگر اشارے ٹوٹنے، اگر ہمارے ارادے ٹوٹیں، ہم کمزور پڑ جائیں، ہم تھکن کے چلے جائیں، ہم انڈر رولز آ جائیں، کوئی مانے گا کہ یہ پرسنالٹی ڈیولپمنٹ ہے؟ مگر یہی اصل میں پرسنالٹی ڈیولپمنٹ، دا رول آف پیشنس۔ آج تک دنیا میں ساری جنگیں اس شخص نے جیتی ہیں جو ذرا زیادہ پیشنٹ تھا، باقی کسی نے جیتی۔ Somebody asked the British general, how do you win wars? اگرچہ انہوں نے بہت کم جنگیں جیتی ہیں میدان کی، تو ان کو انہوں نے کہا کہ ہم 5 منٹ زیادہ ٹھہرتے ہیں، we stay 5 minutes more than others in the battlefield. That's what their answer. Patience. مگر سب سے زیادہ صبر و استقامت کی تعلیم کس استاد نے؟ وہ کوئی اکیڈمی سے تو جرنیل نہیں آئے تھے نا، وہ تو جس کو ہاتھ لگاتا تھا وہی سب سے بڑا جرنیل۔ خالد بن ولید نکل آتا، زرار بن ازور نکل آتا تھا، شرجیل بن حسنہ نکل آتا تھا، وہ تو جس کو ہاتھ لگاتا تھا he was one of the great generals of those times۔ اور پھر جتنے مسلمان بعد میں آئے، جتنے مسلمان، انہوں نے کیا کام کیا؟ why did they come back؟ وہ اپنے بیلنس کو عین جنگی حالات میں بھی طلب کرتے تھے۔ look at ظہیر الدین بابر at the battle of Kanwaha. He saw a very big لشکر before him and then he turned on to God and Prophet and said, I will not do this. I was imbalanced person. I've been making these mistakes. I will not make these mistakes anymore. Oh God, give us victory. Then he won the battle of, in 1527 in India, he won the battle of Kanwaha in an average of 1 to 3, but even more. And look at Manzikrat, where Sultan Alap Arslan had only 35,000 soldiers, as against 200,000 soldiers. پر ہوا کیا تھا؟ وہ اپنے بیلنس کو واپس آیا جو اس کی پرسنالٹی سے بتا رہی تھی۔ جمعے کا روز تھا، نماز پڑھی، دعا مانگی اینڈ پرے ٹو گاڈ کہ ہم آپ کے لیے مرنا بھی چاہتے ہیں اور جینا بھی چاہتے ہیں۔ سو بیٹل آف منزکرت کے بارے میں ایون دی ویسٹرن اسکالر سے حاذا کان فتح اجبال النذیرہ، کہ اس فتح کی مثال ہی نہیں ملتی۔ And look at the battle of Hadarna, جہاں لالا شاہین نے with only 500 defenders defeated an army of 50,000 Hungarian army. یہ تو ہسٹری ہے، آپ اٹھا کے دیکھ لو، یہ گپ شپ نہیں ہے۔ And look at the battle of Mohawk, جہاں سلطان سلیمان اعظم نے پہلا کلمہ پڑھا، عبادت کی، خدا سے فتح کی دعا مانگی، اور موہاک کے بارے میں آج بھی ویسٹرن ہسٹری کا یہ کامنٹ ہے، موہاک واز ناٹ لاسٹ، ایوری تھنگ واز لاسٹ۔ یہ موہاک کے بارے میں لک ایٹ وارنا، لک ایٹ کوسوو، یہ 3 صلیبی جنگیں وہاں لڑی گئی۔ It's not that I'm mentioning with them with pride, no.
آئی ایم اونلی ٹیلنگ یو کہ جو پرسنالٹی ان کی تھی وہ کو آسمانوں سے اتری تھی. رجت ایک بیسک ایلیمنٹ ہے, پیشنس ایک بیسک ایلیمنٹ ہے پرسنالٹی کا, مگر یہ آپ کو خارجی ذرائع سے نہیں مل سکتا. دیر از نو آؤٹر سورس, اٹس ناٹ بینگ سولڈ ان بازار کہ ہم جائیں گے اور وہ کوانٹٹی کی پیشنس لے آئیں گے. اٹس جینیٹک, اٹس پیرنٹل, اٹس پرسنل. ہمیں وہ چیزیں امپروو کرنی ہیں. وی نیڈ اے سسٹم in which we should be free from fear and you see frustrations. ہمیں وہ سسٹم چاہیے. وہ سسٹم ہم کہاں سے لائیں گے؟ which religion offers you, which idea offers you those things. کیا یہ سارے پرسنالٹی کلٹ کو امپروو کرنے والے تھیسس ادھر جاتے ہیں؟ وہ تو کہتے ہیں بس وقت کی پابندی. کیا وقت کی پابندی ایک ایلیمنٹ وہ دین سے لے لیا؟ what secularism did was it took the qualities of religion and rejected the basic faith. تو gentlemen, I just want to point out کہ پرسنالٹی کسی ہائیسٹ ایڈیولوجیکل ریفرنس کے بغیر بلٹ نہیں ہوتی. It's impossible to develop a good personality without a good idea behind it. So all we have to do is to find out an idealism for us. کبھی بہت پرانی ایک جنگ ہوتی تھی, خیال بڑا ہے کہ مادہ بڑا ہے. پھر اس کی بیسس پہ یورپ میں ایک نئی فلاسفی آئی. دس از کالڈ ایگزسٹینشیل فلاسفی. دی nutshell of the existential philosophy is in one sentence that matter precedes essence. But if you don't have an essence, تو میٹر کہاں سے لاؤ گے؟ میٹر تو مرتب ہوتا ہے. ہماری ہر حرکت تو دماغ سے متحرک ہوتی ہے, خیال سے متحرک ہوتی ہے. اگر کوئی گائیڈنگ آئیڈیا ہی پیچھے نہیں ہے, اگر کوئی دستور عمل ہی نہیں ہے اور ذہن نہیں ہے, تو ہاؤ وڈ یو امپروو یور پرسنالٹی ڈیولپ؟ دین اٹ ول بی اے اسٹوری. یہ کوئی اسکولوں کی بات تو نہیں ہے. اٹس ناٹ اے نرسری کلاس, مگر نرسری سے شروع ضرور ہوتی ہے, ماں کی گود سے ضرور شروع ہوتی ہے, ابتدائی آئیڈیا سے ضرور شروع ہوتی ہے. ایمان ایمان ہے, اور اگر اس کے خلاف ہے کچھ تو پھر وہ دنیا ہے. مگر دنیا سے آپ کو کسی نے بھاگنے کو نہیں کہا. کوشش کرو کہ اپنے انٹرنل فیتھ کو, جو آپ نے کو خدا نے دیا, رسول نے دیا, نہیں مانو گے تو اس کو تو کوئی فرق نہیں پڑے گا. مانو گے تو پھر آپ کی شخصیت ابو ہریرہ جیسی ضرور ہو جائے گی, علی مرتضیٰ جیسی ضرور ہوگی, حسن حسین جیسی ضرور ہوگی. وی کانٹ اچیو دوز ہائٹس, بٹ وی کین لک ود رسپیکٹ آن دوز ہائٹس اینڈ سے کہ مے بی ہم نیچے ہیں مگر ہم تمہاری طرف آ رہے ہیں. شیخ عبد القادر جیلانی ایک دن میں نہیں بنا, کہیں نہ کہیں اس کی شخصیت کی ابتدا بھی ہوئی تھی اس سچ سے. جب وہ ڈاکوؤں میں تھا تو اس نے کہا تیرے پاس کچھ پیسے ہیں؟ کہاں ہیں؟ کہاں ہیں؟ انہوں نے کہا میری پچھلی جیب میں ہے. تو وہ بڑے حیران ہوئے, چھوٹا سا بچہ اتنا بڑا سچ. وہ کہتا ہے کہ تم نہ بتاتے تو ہمیں پتہ ہی نہ لگتا. He said, no, my mother told me, I always speak the truth. So how could I defy that law? So that's where your personality begins. پرسنالٹی کو میری طرح کوئی ٹائی لگا کے بیٹھنے کا نام تو نہیں ہے, کوئی کنگھی پٹی کا نام نہیں ہے. پرسنالٹی وہ کریکٹر ہے کہ جس میں شکل میٹر نہیں کرتی, جس میں صرف ادا و نیاز میٹر کرتے ہیں, اخلاق میٹر کرتے ہیں, جس میں رومانس کی نوعیت بدل جاتی ہے. یہ رومانس پروردگار عالم سے ہوتا ہے. ہمیں اتنے بڑے سے محبت ہونی چاہیے کہ ہماری چھوٹی محبتیں اس میں ڈھل جائیں. صبغۃ اللہ, اللہ کا رنگ. ومن احسن من اللہ صبغۃ, اور اللہ کے رنگ سے بھی کوئی رنگ بہتر ہے. ونحن لہ عابدون. اور عبادت تو اس کو کہتے ہیں, اللہ کے رنگ میں رنگے جانا. کیا فوجی نہیں رنگ میں رنگے جاتے؟ پاکستان کی اور فوج تو اس نقش قدم پہ ہے کہ جس نے اس فوج کے نقشے کی جنہوں نے جنگیں ہی رسول اللہ کی محبت میں لڑی ہیں. بلیو می,
جب حاجیوں کا جہاز لوٹا گیا اور خبر آئی تو اس شخص نے، روڈرک کے ایک نمائندے نے کہا ٹیل یور، اس نے کہا واہ رسول اللہ، واہ محمدہ، یہ جملہ اس نے کہا اس مظلوم نے کہ واہ محمدہ، یا رسول اللہ ہماری مدد کو پہنچا۔ تو اس نے آگے سے کہا آج محمد تو کیا اس کے خدا کو بھی بلا لو تو تمہیں ہمارے ہاتھوں سے کوئی نہیں بچا سکتا۔ When this sentence reached Musa ibn Nasir, he called Tariq ibn Ziyad. And then you know the result of this insult to the Prophet was 950 برس کی اسپین کی غلامی was the result. 950 برس کی غلامی اسپین کے نصیب میں آئی۔ اور طارق جب اترا اینڈ ہی بنٹ، پرسنالٹی تو یہ ہے کہ لشکر تو لشکر ہوتا ہے، مگر سردار کی پرسنالٹی تو یہ ہے کہ ہی بنٹ آل دوز شپس۔ تو اس کا لشکر میں جو سیانے تھے، بزرگ تھے، انہوں نے کہا طارق یہ تو نے کیا کیا، یہ تو نے کیا کیا، ساری کشتیاں کیوں جلا دیں؟ اگر ہم شکست کھا گئے تو واپس کہاں جائیں گے؟ تو طارق نے کیا کہا تھا؟ خندید دست برد بشمشیر خیس گفت، ہنسا اور ہنس کے اپنے قبضہ شمشیر پہ ہاتھ رکھا اور کہا ہر ملک مل کے ماست کے مل کے خدائے ماست۔ کہاں گھر؟ کون سا گھر؟ جو جگہ میرے اللہ کی وہ میری ہے، میں اس کا بندہ ہوں، میں اس کا وارث ہوں، میں کیوں جاؤں گا؟ جو جگہ میرے اللہ کی وہ میری ہے۔ اور دوسرے واقعے میں والی کرک جو تھا، ریجنالڈ who was trying to steal the body of the prophet and he was planning to attack، جب اس کے سامنے حاجیوں کا قافلہ گزرا تو اس میں سلطان کی بھانجی بھی تھی، he killed her۔ اس نے بھی یہ کہا واہ محمدہ، میرے رسول کہاں ہوں، میری مدد کو۔ اس نے بھی آگے سے کہا آج رسول شسول کو نہیں، خدا بھی بلا لو۔ پروٹوکول میں مسلمان نے ہمیشہ پہلے رسول اللہ کو کال کیا، تو بھی فیکچوئل مسلمان جہاں جہاں تھے، جدھر بھی تھے، وہ پروٹوکول کا خیال رکھتے تھے۔ یہ نہیں ہے کہ وہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو معبود نہیں مانتے تھے، مگر پروٹوکول خیال رکھتے۔ وہ سوچتے تھے کہ ہم رسول اللہ سے سفارش کرا لیں تو بہتر ہوگا، نسبت اس کے ہماری پتہ نہیں سنے نہ سنے، وہ ڈرتے بھی تھے، تو سب سے پہلے وہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو پکار لیتے۔ یہی قرآن نے کہا کہ اگر لوگ میرے پاس آئیں اور بخشش کی دعا کریں، اور اے رسول تو بھی ان کی بخشش کے لیے دعا کرے تو ہم معاف کرنے والے۔ ہماری تو شخصیتوں میں یہ کچھ بڑھا ہوا ہے، ہمارے تو جنگ کے رول اور ہیں، ہمارا تو دستور عمل ہی کچھ اور ہے۔ ہمارے چہرے تو وہ ہیں جن کے بارے میں قرآن کہتے کہ ان کے چہروں میں میری بندگی کے نشان ہیں، یہ تو چمکتے ہوئے چراغوں کی طرح ان کی شخصیتیں ہیں۔ ہاؤ کوڈ وی فالو دی ادر سسٹم؟ ہاں دیکھو، آداب جنگ ہیں، آلات جنگ ہیں۔ آج کا ہمیں کیا کمپلیکس ہے؟ ہمیں کیا کمپلیکس ہے سپر پاور؟ کوئی قوم دنیا میں اتنی محنت کر سکی ہے جتنی ہم نے کی ہے کہ within 50 years we have mastered all atomic attitudes، ہم نے میزائلز تیار کر لیے، ہمارے پاس پیسے بھی نہیں تھے۔ We hunger, we strive, but we have achieved the maximum possible power in the world، اور ہم بڑی طاقتوں کے ساتھ ہو گئے ہیں۔ یہ چھوٹے سے اسلام کا نتیجہ ہے۔ ہو سکتا ہے کرتے سارے کام اللہ کے لیے رہے ہیں، ملک کے لیے کرتے رہے ہیں، اس لیے وہ اتنی بڑی ہمت۔ اب آ کے وی فیل کہ انسنسیرٹی از کریپنگ انٹو آور سسٹم، سیتھنگ کرپشنز آر کیوں؟ ہم نے وہ پرسنالٹی چھوڑ دی ہے جس کے تحت ہم نے پاکستان بنایا، جس کے تحت ہم پوری جد و جہد کر رہے ہیں۔ اب ہم جنگ سے گریزاں ہیں، بارڈر کی جنگ نہیں، اپنی ذات کی جنگ سے۔ یہ اصل ہوتا ہے پرسنالٹی ڈیولپمنٹ، اپنی ذات سے جنگ کو پرسنالٹی ڈیولپمنٹ کہتے ہیں۔ اب ہم لالچ کے سامنے سر جھکا بیٹھے ہیں، سفارش کے سامنے سر جھکا بیٹھے ہیں،
اب ہم سم آئی آسک somebody یار وائی آر یو سو کرپٹ، اس نے کہا باقی بھی تو ایسے ہیں، باقی بھی تو ایسے ہیں. مجھ سے کسی نے پیسے پہ پوچھا پروفیسر صاحب کرپشن بہت بڑھ گیا ہے، لوگ یہ کیا چیز ہے کہ ایک سے اے سے زی تک سارے کرپٹ ہوتے گئے؟ کیوں؟ واٹ ہیپن ٹو دیئر پرسنالٹیز؟ they developed into all developed into the negative patterns. کوئی ریزسٹ ہو کے کھڑا نہیں کہ میں تم جیسا نہیں ہوں. ایک بندہ نہیں ریزسٹ کرنے والا کھڑا ہوا، میں یہ تم جیسا نہیں ہوں. آئی ایم ڈفرینٹ، آئی ہیو اے ڈفرینٹ پرسنالٹی، آئی ہیو اے ڈفرینٹ آئیڈیل، آئی ایم ٹاٹ ڈفرینٹلی، آئی بلانگ ٹو ڈفرینٹ. میرے بڑے بہت بڑے تھے، وہ صاف ستھرے تھے، وہ اجلے لوگ تھے، ہم داغدار ہیں. پھر فوج پہ تو بڑی ذمہ داری ہوتی ہے. ہم میں طاقت بھی ہوتی ہے، فوج میں تو طاقت بھی ہوتی ہے. ہماری ذمہ داری ہے کہ ہم اخلاقی روایات کی پابندی کریں. نو آرمی از لائک یو، ریممبر دس، نو آرمی از لائک یو. میں آپ کو یہ اشور کر رہا ہوں، یو آر دی اونلی آرمی جس کے بارے میں اللہ کے رسول نے پیشن گوئی کی. اونلی آرمی کہ خدا کے رسول نے، نائم بن حماد کی حدیث ہے ہماری میں کتاب الفتن میں ہے کہ اہل ہند کے مسلمان سب سے پہلے ہند سے شکست کریں گے اور ان کے عمراء و رؤسا کو شکست دیں گے، پھر شام میں مریم کے بیٹے کا ساتھ دیں گے. امیجن ہاؤ امپورٹنٹ یو آر. آپ کی پرسنالٹی تو بہت کلیئر ہے. آئی بلیو سو، آئی پرے سو، آئی ہوپ سو کہ انشاءاللہ تعالی اس آرمی نے اپنے اطوار سنوارنے ہیں. اللہ کے فضل و کرم سے یو ول بی دی سمبل. ہو سکتا ہے آپ کے سروں پہ وہ سبز و شاداب اور وہ بلیک جھنڈے لہرائیں جو الٹیمیٹلی اس دنیا کے ایک نیو ورلڈ آرڈر دیں. نیو ورلڈ آرڈر نیو یارک میں نہیں بنے گا، نیو ورلڈ آرڈر یہاں سے بنے گا. مسلمان دے گا نیو ورلڈ آرڈر، اور کہیں نہیں بنے گا. آئی ہوپ سو اینڈ آئی پرے انشاءاللہ تعالی العزیز امن سے، جنگ سے، حوصلے سے، پیشنس سے. یہی ہم نے اپنے آباء و اجداد سے سبق سیکھے. نیور اگریس آن ادرس، یہ ہم نے سبق سیکھا ہے. رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم فرمایا جنگ کی آرزو نہ کرو، جب آ جائے تو پھر بھاگو نہیں، بس آرزو نہ کرو. ڈونٹ وش فار. یہ ہم مسولینی اور ہٹلر نہیں ہیں، اس کو ڈونٹ وش فار دی وارز، مگر جب آ جائے تو حوصلے کا پیٹرن پیدا کرو. بی شیور دیٹ یو آر ناٹ کامن پیپل، یو آر مین آف گاڈ. صبغۃ اللہ ومن احسن من اللہ صبغۃ ونحن لہ عابدون. وعلیکم السلام. تھینک یو ویری مچ فار لسننگ ویری پیشنٹلی. Assalamu alaikum, sir. وعلیکم السلام. My name is Major Hasib. So my question is regarding what is the importance of first impression in judging one's personality, and sir, once if somebody is adopting habits, what is more important, self-approval or others' approval? well اسی پہ تو سارا عرصہ بات ہوتی رہی ہے، اور اصل میں اس میں کچھ حصہ ہمارا اپنا نہیں ہوتا، ہمارے پیرنٹس کو ہوتا ہے، ماں باپ کا ہوتا ہے. اور شروع میں ہم جو تعلیم حاصل کرتے ہیں، وہ اقبال کا شعر ہے کہ جب عورت کو خطاب کرے بطول باش و پنہاش و ازیں عصر کہ در آغو شبیر وگیری. تو یہ کچھ حصہ تو ان کو جائے گا جنہوں نے ہمیں پالنا ہوتا ہے چھوٹی عمر میں، جنہوں نے ہمیں دودھ پلانا ہوتا ہے، ہمیں نرش کرنا ہوتا ہے، کہ وہ ابتدا میں ہمیں کیا گیت سناتی ہیں، ہمیں رج سناتی ہیں، رسول کے باتیں بتاتی ہیں، ہمیں کون سی درود سکھاتی ہیں. اس کے بعد ہماری اپنی پرسنالٹی پہ بہت سارے اثرات پڑتے ہیں. ان میں سیکلوژن ہو سکتا ہے، ڈپریشن ہو سکتا ہے، ڈیمانڈ ہو سکتی ہے. خدا نے 3 آرڈر کریٹ کیے ہیں پرسنالٹی ڈیولپمنٹ کے. ایک غربت ہے، ایک امارت ہے، ایک درمیان سے گزارا جاتا ہے. پرابلی جو امیر لوگ ہیں ان کے نروس سسٹم چھین لیتا ہے، اور جو غریب لوگ ہیں ان کو بدترین یعنی تکلیفوں کے باوجود
ان کو اتنی ہمت عطا کرتا ہے کہ وہ اپنے سارے کرائسس پہ قابو پاتے ہیں. اس لیے بڑا مشہور محاورہ بنا ہوا ہے کہ غربت جو ہے عظمت کا گہوارہ ہے، یعنی ایڈورسٹی از دی کرائڈل آف آل گریٹنس. تو دونوں ہر صورتحال کے بینیفٹس بھی ہیں، ہر صورتحال کے کچھ ہمیں کمی اور بیشی سے گزرنا پڑتا ہے. تو کمی اور بیشی سے گزرنے کے لیے ایک چیز جو ہمیں مسلسل اپنی پرسنالٹی میں ڈیولپ کرنی ہے، نو ڈپریشنس، جسٹ لک ایٹ دیم، بلیو ان گاڈ. اللہ سب سے بڑی امید ہے اور اسی پہ قائم رہنا. تو آپ کا سب سے بڑا وصف یہ ہونا چاہیے کہ کسی بھی لمحے کی گردش میں اداس ہونے کی بجائے یہ امید رکھو کہ اللہ آپ کو ہر چیز سے نکال دے گا. دیر آر 3 رولز. اللہ کے نزدیک فوجی پرسنالٹی کے 3 رولز ہیں، اور پہلا رول ہے ولا تہنوا، سستی نہ کرنا، اپنا کام کاج ہمت سے سیکھنا، دلیری سے سیکھنا. ولا تحزنوا، بڑے اداس لمحے آئیں گے، بڑی تنہائیاں آئیں گی، بڑے غم آئیں گے، ثابت قدم رہنا. The first thing is don't get depressed، ہوپ سلامت رکھنا. دوسرا یہ ہے کہ غموں کو سمیٹنا اور صبر رکھنا. اور تیسرا درجہ اس نے آپ کو عطا کیا وَأَنْتُمُ الْأَعْلَوْنَ إِن كُنتُم مُؤْمِنِينَ، کہ اس کے عزت و جلال کی قسم ہے کہ تم ہی غالب ہو اگر مومن ہو. Sir, I'm Major Tonki, and my question is regarding effects of evolution on the personality. As we know that evolution is a constant factor, and if we follow the changing trends in the world, then we are likely to deviate from the teachings of religion. Whereas if we stick to the teachings of religion, then we are likely to lag behind the world. So what is the best way to strike a balance in this environment? ایک تو یہ تھینک یو ویری مچ فار دس کویشچن. ایک تو یہ ہے کہ یہ تصور غلط ہے، بلکہ بدقسمتی سے یہ یورپ نے پیدا کیا ہے کہ مسلمان لیکس دی اسکلز آف لرننگ. اور بلکہ اس وقت جو ہمارے سائنٹیفک کنڈیشنز ہیں، پروگریس ہیں، باوجود اس کمی اسباب کے وی آر دی 6th گریٹسٹ ایٹامک پاور. بلکہ کچھ تو کہتے ہیں کہ ہم اس سے بھی آگے ہیں، بلکہ پہلی 3 قوتوں سے مقابلہ کرتے ہیں. بہت ساری ہمارے جو سائنٹسٹ ہیں وہ دنیا میں بہت جگہ اگرچہ کم ہیں، مگر جو تھوڑے بہت ہیں وہ دنیا میں کسی بھی بڑے سے بڑے سائنسدان سے مقابلہ کر سکتے ہیں. دوسری بات یہ ہے کہ ہمارے ریلیجن میں ہر چیز کی لرننگ کا شدید حکم دیا ہوا، یعنی خداوند کریم نے اور اس کے رسول، بیسیکلی گاڈ از اے ٹیچر، پروفٹ از اے ٹیچر. خدا نے آپ کو سب سے پہلے کہا اقرأ باسم ربک الذی خلق. خدا نے کہا کہ آپ پڑھو، پھر رسول نے کہا کہ آپ پڑھو، پھر ہماری تو تمام جو ہسٹری ہے استادوں سے پڑھی ہے. ڈاکٹر نام مجھے اس کا بھولتا ہے، مگر اس نے یہ کہا کہ بدقسمتی یورپ کی یہ ہے کہ وہ اس خوف کے مارے ہوئے ہیں کہ 1350 برس تک جب مسلمان پیدا ہوا اور اس کے آگے 1350 برس تک ویسٹ کو کوئی اچھی خبر اسلام سے ملی نہیں. پہلے اصحاب نے 2 سلطنتوں کا خاتمہ کر دیا، پھر اوپر سے تھوڑا سا ایک عرصہ جو ہے 50 ایئرز کا ڈپریشن کا منگولز کا گزرا. عین جالوت کی جنگ کے بعد ادھر سلجوقی آئے، عثمانی آئے، ادھر آئے ادھر آئے. یہ ہماری طاقت، مگر ہم اس وقت رسوا ہوئے جب ہم نے اپنا انٹیگرل پارٹ آف نالج کو چھوڑ دیا. ہمارے لوگ اس وقت بڑے سیاستدان تھے، ہمارے لوگ اس وقت بڑے ریاضی دان تھے، ہمارے ہی لوگ تھے جو بڑے. ابھی تو کل کی بات ہے، آپ دیکھ لیجئے کہ 1500 کچھ میں، آئی ڈونٹ ایگزیکٹلی ریممبر دی ڈیٹ، 1615 میں جب بڑی توپ بنائی گئی سلطان عثمان کے سلطان محمد کے زمانے میں، اور اس کے باقیات ابھی باقی ہیں، اور دنیا کی سب سے بڑی توپ تھی. اب اگر دیکھو یہ لین دین ہے، اٹس اے ڈیل آف سویلائزیشن. جب غرناطہ میں، کاردوا میں، ہر گلی میں دونوں سمتوں اور کناروں پہ چراغ جلتے تھے اور 70,000 حمام تھے، تو شان ایلیزے میں اتنا کیچڑ ہوتا تھا
کہ وہاں کی معزز عورتیں آدھا آدھا اپنا اٹھا کے اسکرٹ چلتی تھیں اور گھروں میں داخل ہوتی تھیں. اب آپ کو وہ زیادہ صاف نظر آ رہے ہیں. مگر ہوا کیا ہے؟ ہوا سمپل یہی ہوا کہ ہم نے اپنے زوال کی گھڑیوں میں علم و دانش کو بلا دیا. علم ہماری مثال، یہ رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کا قول مبارک ہے کہ عقل میراث مومن ہے، خدا کی طرف سے ہی ہے، یعنی کہ یورپ کی طرف سے، خدا کی طرف سے آئی ہے. مجھے تو لالچ ہر چیز کا سیکھنا ہے. مجھے برٹرن رسل دے گا تو میں لے لوں گا، وہ اگر مجھ سے نہیں لیتا تو اس کی بدقسمتی ہے. میں اسے لے لوں گا، میں آئنسٹائن سے لے لوں گا، میں ہر بندے سے جہاں بھی ایک ذرہ عقل و معرفت مجھے نظر آیا، کیونکہ یہ مجھے حکم ہے کہ ہر جگہ سے تمہاری میراث ہے عقل، جہاں سے ملے اس کو لے لو، خواہ ٹیکنالوجی میں ہو. کیا اس سے بڑا بھی کوئی قول ہو سکتا ہے؟ وَأُطْلِبُ الْعِلْمَ وَلَوْ كَانَ بِالصِّينَ. بھائی سارا علم تو مدینے میں تھا، تو رسول کیوں کہہ رہے ہیں کہ اطلب العلم ولو کان بالصین؟ یہ اس دنیاوی علم اور وجاہت کی وجہ سے کہ اس وقت چائنا میں سب سے زیادہ دنیاوی علوم موجود تھے. چھاپا خانہ وہ بنا چکے تھے اس وقت، وہ ریشم بنا رہے تھے، کیڑا پال رہے تھے، اور انہوں نے بارود دریافت کر لیا تھا. تو حضور کی نگاہ میں تو تھا کہ مسلمان شاید اس سے کہیں سے لے بھی آئیں. اینڈ آفٹر دی بیٹل آف تلاس، جو مسلمانوں نے پہلی اور آخری جنگ چائنیز کے خلاف لڑی، اور وہاں ہمارے 2 لاکھ چائنیز کے مقابلے میں ہمارے جرنیل کے پاس 36,000 لوگ تھے، صرف 36,000، اور ہم نے وہ جگہ وہ فتح کی. ابھی دیکھیے وہاں دور چل رہا تھا فتح کا، مگر جب ہم بالکل آپس میں لڑ کے مغلوب ہو گئے اور ہمارے انر کیریکٹر جو تھے وہ آلودہ ہو گئے، وہ گل گئے، سڑ گئے، اس وقت آ کے پھر اللہ نے چاہا کہ اس قوم کو وہ تھوڑا بہت سبق تو دوں. یہ فرض کر بیٹھے ہیں کہ ہم اسی طرح رہیں گے تو بھی غالب آئیں گے، فتح آئیں گے. وہ تو غالب ہونے کا اللہ تو اس نے قرآن میں لکھ دیا، میں اور میرا رسول اور میری جماعت غالب رہے گی. نہ ہم رہے اپنے، نہ رسول کے رہے، نہ اللہ کے رہے، تو غالب کہاں سے آتے؟ پھر سب سے بڑی بات یہ ہے کہ علم چھوڑ گئے. ورنہ ہمارا رسول تو صبح شام دعا مانگتا رب زدنی علما. وہ علم کہاں گیا؟ یورپ سے ہم مخالف نہیں. ایز سچ دے آر ہیومن بینگ. کوئی کام ہم کرتے ہیں، کوئی وہ کرتے ہیں. اگر وہ کچھ اچھا کام کرتے ہیں تو ہمارے کو غلبہ تو نہیں ان کا ہم پر. مدتوں سالہ سال صدیوں انہوں نے ہم سے لیا، ہم سے کھایا. ایون برٹش گورنمنٹ نے الزبتھ کے زمانے میں 4 لیٹر سلطنت عثمانیہ کو لکھے کہ ہم جا رہے ہیں جنگ کے لیے، 1588 میں آرمیڈا کی بیٹل کے لیے جا رہے ہیں، پلیز ہمارے گھروں کا خیال رکھنا، مسالے دینا، آٹا دال دینی. آپ اس معاہدے کو دیکھ لو، ابھی تک محفوظ پڑا ہو. تو اس کا یہ مطلب نہیں کہ آپ 50 سال میں یہ سمجھیں کہ ہم کبھی کچھ تھے ہی نہیں. یہ تو غلط خیال ہے. ہمیں تو سیکھنا فرض ہے، اور ہم نے جو چیز سیکھی ہے اسے پرفیکشن سے بھی آگے کر دیا. ماشاء اللہ لا قوت الا باللہ. Sir, I would like to take this opportunity to thank you for sparing time out of your busy routine and enlightening us on an important topic of personality development. Your experience, research, and content-rich talk will definitely help us to significantly enhance our understanding on issues related to personality development and its application in our military life. Sir, once again, thank you for your precious time. Same here. Thank you very much for listening me very patiently. Thank you. Thank you. Thank you. Thank you. Thank you. Thank you.